सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत किसी मसाला बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। साल 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन के अंदर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जो कि बताया गया कि इन्होंने अपनी इनकम जो इनकी थी, इनके जो एसेट्स थे, उसके बियॉन्ड जाके यानी कि करप्शन करके खरीदे हैं। अब उनको इस मामले के अंदर रिहा कर दिया गया है। उस वक्त 10 साल की सजा दी गई थी। अंदाजा करें आप, नवाज शरीफ साहब को एसेट बियॉन्ड मीन्स के लिए 10 साल की सजा दी गई। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है इस एवनफील्ड केस से। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे जहन में कुछ सवाल हैं पाकिस्तान की जुडिशरी को लेके। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, नवाज शरीफ साहब को 2018 के अंदर कहा गया कि जी इन्होंने करप्शन की है और एसेट बियॉन्ड मीन्स इनके पास थे और उन्हीं के चलते एवनफील्ड नाम की ये जो प्रॉपर्टीज, ये अपार्टमेंट जो हैं लंदन में, इन्होंने खरीदे थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सारे इल्जामात गलत थे, नवाज शरीफ साहब को उस मामले से बरी कर दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान की जुडिशरी उस वक्त गलत थी या आज गलत है? ये सवाल है साहब। इसका जवाब ये है जनाब के पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो उस वक्त भी गलत थी और अब भी गलत है। और बुनियादी तौर पे दोनों दफ़ा जो है वो जुडिशरी के स्पेसिफिक कोर्ट ने वो जो आपके यहाँ वो एक एनिमल है कैंगरू या कैंगरो, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो कैंगरू कोर्ट का रोल जो है उन्होंने प्ले किया उस वक्त भी और अब भी। क्योंकि अगर आप दोनों डिसीजन देखें तो आर्ग्यूमेंट्स का एक ला मुतनाई सिलसिला है उस वक्त के केस में ये साबित करने के लिए कि नवाज शरीफ गिल्टी है, और इसमें ये साबित करने के लिए कि नहीं जी उसका कोई जो है वो जुर्म साबित नहीं हुआ, एविडेंस ना काफ़ी थी और उसके खिलाफ बायस किस्म की प्रोसीडिंग हुई, ये सारी चीज़ें। तो अब ये मेरे नज़दीक जो है ना, इनमें से किसी एक फैसले को भी कानून और इंसाफ के रूह से बिल्कुल दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ऑल दो के ये दोनों दफ़ा जो सज़ाएं हुई उनको अगर सेपरेटली देखा जाए तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी जो सज़ा की शिद्दत है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। या बहुत सारी एविडेंस हैं जिनमें से कुछ एक्सेप्टेबल हैं, कुछ रिजेक्टेबल हैं। लेकिन जाहिर है कि ये एक पब्लिक शो है, हम आवाम से बात कर रहे हैं, तो आम आदमी इतनी डिटेल उसमें नहीं जा सकता कोर्ट्स की या एविडेंस की, और उसको लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन नटशल में ये मैं कह दूँ कि ये दोनों फैसले गलत हैं। इंसाफ उस वक्त भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ। अब इसको जो लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है और जुडिशरी उनको फैसले डिक्टेट करवाती है, और कभी कभार अगर कोई ऐसा डिसीजन हो भी जाए जो जुडिशरी की मर्जी के खिलाफ, उनके मफादात के खिलाफ है, तो वो उसको किसी न किसी से, दूसरे कोर्ट से या किसी और जज से उसको रेक्टिफाई भी कराते हैं। अब इसको जिन लोगों की ये राय है उससे मैं इत्फाक करता हूँ। ये दोनों दफ़ा हम इसको मैथ जजेस को, जाहिर है जजेस की जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी सूटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, और उनकी जो मैचिंग पोजीशन है, स्टेटस है मैचिंग, वो सब चीज़ें ऑन क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ हिस्टोरिकली तय है जिसका हमने बारहा जिक्र किया और इसी प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है उसके लिए हमेशा सपोर्टिंग रोल, बल्कि उसकी बांधी का रोल जो है वो प्ले किया है। कोई शक नहीं।
وہ شروع ہوتا ہے فرام جسٹس منیر، جو پہلا آدمی تھا جس نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوئے ملٹری کی ٹاپ پوزیشن کی طرف سے، جو مارشل لاز لگائے گئے یا عہدے تقسیم کیے گئے، جیسے ایوب خان پہلی دفعہ جو ہے وہ منسٹر بن گیا تھا، یا اس طرح کے جتنے بڑے بڑے ڈیسیجن ہوئے، ان سب کو کسی صورت میں نہ وہ چل سکتے تھے، نہ امپلیمنٹ ہو سکتے تھے، نہ ان کی کوئی اوقات تھی اگر جوڈیشری ان کو ریکٹیفائی نہ کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم بیٹھ کے واپس دیکھیں اور ہم سمجھیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا قتل ہوا ہے، عوام کے حقوق پہ جو ڈاکے پڑے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان کا ذمہ دار تو فرنٹ لائن پہ ظاہر ہے پاکستان کی ملٹری اور اس کی لیڈرشپ ہے، لیکن اس کے ظاہر ہے کہ اکیلے کو آپ ذمہ دار ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ اس کا دوسرا بڑا ستون جو ہے وہ جوڈیشری ہے، جو بنیادی طور پہ جس کا رول ہی جو ہے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور اس بات پہ پہرا دینا ہے کہ ملک میں جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا یا اس کو کوئی مسخ نہیں کر رہا۔ چاہے جائے کہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو مسخ کریں، اس کو توڑ موڑ کے پیش کریں اور آپ کو حکم دیں کہ آپ جو ہے اس کو ریکٹیفائی کر کے عوام کے سامنے بنا کے پیش کریں، تو سب سے بڑا دعویٰ جو کرتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ وہ یہی کرتی ہے کہ دیکھیں جی یہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، جی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد عوام چپ ہو جاتے ہیں، چونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد عدالتیں ہیں، حالانکہ بنیادی طور پہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ فیک ہے اور یہ جوک ہے۔ اور جس طریقے سے ملٹری نے ٹیک اوور کیا، اس میں اگر ججز جو ہے وہ کوئی رزسٹ بھی کرتا تو وہ اس پوزیشن میں ضرور تھے کہ اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ادھر کر سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے والنٹیرلی یہ رول لیا کہ نہیں جی ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ انہوں نے کبھی رزسٹ کیا ہی نہیں، سوائے ایک دو ججوں کے جنہوں نے ہسٹری میں اس طرح رزسٹ کیا۔ خود جسٹس منیر کے خلاف جو اوپینین آئی تھی وہ بھی ظاہر ہے امپارٹنٹ تھی۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جو ہے ججز جو ہیں جنہوں نے ڈیفر کیا اور ان کو بھاگنا پڑا ملک چھوڑ کے، اس طرح کی مثالیں ضرور موجود ہیں اکا دکا، لیکن مجموعی طور پہ ایز اے انسٹیٹیوشن جو پاکستان جوڈیشری کا رول رہا ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ہاتھ میں ایک ٹول سے زیادہ نہیں تھا، جس کو جمہوریت کشی، عوام کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کرنے اور پاکستان میں جو ہے وہ مارشل لائی حکومتوں کو طویل دینے اور ان کو جسٹیفیکیشن مہیا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جی، ایسا ہے بشانی صاحب، آج وہ لوگ، اب یہ دیکھیں نا، یہ معاملہ پچھلے 10 سال سے چلا آ رہا ہے، نواز شریف صاحب کو جس طرح سے وکٹیمائز کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو جوان ہوئے ہیں ان 10 سالوں کے اندر، وہ تو یہی جو کرپشن کا بیانیہ ہے سن سن کر بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں تو نواز شریف ایک ویلن ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نا کہ وہ جب لندن میں تھے، ابھی 3-4 سال سے جب وہاں گئے ہوئے تھے اپنے علاج کے لیے، تو ان کے گھر کے باہر روز آ کے لوگ جو ہیں گالیاں دے کے جاتے تھے، ان کے اوپر تھوک کے جاتے تھے۔ کیا کچھ نواز شریف کو نہیں سہن کرنا پڑا؟ تو جو پہلا کیس ہے جو ان کے اوپر بنایا گیا ایون فیلڈ کا، صرف اسی کیس کو ہی آج ڈسکس کرتے ہیں، باقی اور بھی 2 کیسز ہیں ان پر فی الحال نہیں جاتے ہیں، ان کا کہ جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا تب اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ججز پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، ان کے سامنے فیبریکیٹ کر کے جعلی طور پہ یا جیسے بھی ثبوت دیے ہوں گے، تو اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا تھا؟ یہ جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا تھا جھوٹا، اس کو ختم بھی تو ویسے ہی کیا جانا تھا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کا ہمیشہ دوسرا حل رہا ہے ہوں، جس کو آپ ریکنسیلیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ورسز سیاستدان، پاکستان میں ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھوتا ہوتا رہا، بارگیننگ ہوتی رہی، اور وہ اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں اس طرح کے کیسز کو ختم کر کے تو جو ہے وہ ان کو جو ہے کلیئر کیا جاتا رہا۔ لیکن جب سے جو ایک پرائم منسٹر جو سابق اب جیل میں ہیں، انہوں نے جب یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ان نعروں کا
اور اتنی انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو پیٹا اور اتنی اونچی آواز میں کہ پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ روٹ اختیار کر سکیں، ورنہ طریقہ اس کا یہ تھا، چونکہ یہ کام انہوں نے کیا اور ہر آدمی یہ جانتا کہ انہوں نے کیا، یہ کوئی جوڈیشری کا پروسیس نہیں ہے، نہ یہ کوئی انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہر آدمی کو پتا ہے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہی تھا کہ وہ کوئی ریکنسائل کوئی اس طرح کی نام دے کے، تو وہ پھر اس طرح کے کہتے جی جتنے بھی کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، چونکہ وہ مشکوک ہو گئے ہیں، عدالتوں نے ان پہ سوالات اٹھا دیے ہیں، ہیومن رائٹس نے ان پہ سوالات اٹھا دیے ہیں، ایون اپوزیشن خود اس پہ متفق نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب کے کیسز ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہونا تھا، اس میں پھر ان کو دوسری طرف بھی کرنا تھا، ایک تو دوسری طرف بھی کرنا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پھر وہ این آر او والی بات کی تنقید جو ہے اس سے بھی بچنا تھا۔ لہٰذا ان کے لیے واحد راستہ یہ رہ گیا کہ آپ کورٹ کے ذریعے، چونکہ یہ موسٹ جو ہے فاسٹ سپیڈی اور شارٹ کٹ ہے کہ جس میں آپ عدالت لگائیں، ایک دو دن میں جو ہے اس کو بلا کے نوٹسز ایکسچینج کر کے تو ڈیسیجن کر دیں، اور اس میں کوئی کسی کو بلیم بھی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جج صاحب کا ڈیسیجن ہے۔ اب ظاہر ہے لوگوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ جج صاحبوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور جو اس طرح کے جج صاحب ہیں ان کا کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ قابل احترام نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انکلوڈنگ تحریک انصاف، اس کے خلاف کسی نے اس طرح کا جو ہے وہ ری ایکشن ہی نہیں دیا ہے۔ ری ایکشن کا جو اس کے میگنیچیوڈ ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے ایسی چیزوں پہ تو لوگوں کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے نا، مرنے مارنے پہ اتر آنا چاہیے، جلسے جلوس آنے چاہیے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے جی، آپ ایک مجرم کو جس کو آپ کی عدالتوں نے مجرم قرار دیا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو کلین کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف زیادہ سے زیادہ ایک ٹویٹ یا دو فیس بک کی پوسٹنگ کے علاوہ تو کوئی اس کے خلاف رد عمل ہی نہیں ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ انیویٹیبل تھا، کیونکہ اس کے بغیر نواز شریف نے آنا ہی نہیں تھا، اور نواز شریف کی جو آمد ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بڑی جو ہے وہ سودے بازی ہے، جس ایک پروسیس میں نواز شریف کو کلین کر کے پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک بلیو پرنٹ ہے جو ابھی تک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آخر تک 100% کامیابی سے ہی بڑھے گا، یہ کسی وقت بھی انٹرپٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کے خلاف کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے کہ یہ راستے میں رک جائے، لیکن فی الحال یہ پلان جو ہے بغیر کسی انٹرپشن کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ رہا ہے، جس کا واحد مقصد جو ہے وہ نواز شریف کو کلین کر کے تو اس کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانا ہے، جس کا ترجمہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہم اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں یا کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادتیاں کیا ہوئی کہ ایک تو اس کے خلاف غلط کیس بنائے گئے جن کو ہم درست کر رہے ہیں، اور پھر ان کی پرائم منسٹرشپ سے ان کو ہٹایا گیا۔ جہاں تک یہ بات آپ کہے کہ آپ نے کہ جی ان کو ذلیل کیا گیا، یہ درست ہے، لیکن اس میں آپ نے بار بار یہ کہا کہ جی یہ نوجوان اور عوام جو ہیں انہوں نے رد عمل دیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کے خلاف جتنے ان کے حملے ہوئے، جو بھی لندن میں پروٹیسٹ ہوا، ان کے گھر کے باہر ہوا، وہ سب جو ہے پلانڈ آرگنائز قسم کا جو ہے ایکٹ تھا، جو باقاعدہ ایک جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی آپ عوامی رد عمل نہیں کہہ سکتے، وہ ایک ذاتی دشمنی کی حد تک کا ایک کام ہے جس کو آپ سیاسی بھی نہیں کہہ سکتے، کسی طریقے سے پولیٹیکل ڈیفینیشن کے اندر بھی نہیں آتا۔ تو عوام جو ہے انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی اس طرح کی پوزیشن اختیار کی ہے کہ وہ اس پہ تھوکیں یا اس سے نفرت کریں چونکہ وہ کنڈیم ہو گیا یا کانوکٹ ہو گیا۔ دیٹ از ناٹ دا کیس۔ صحیح ہے۔ عوام جو نواز شریف کے ساتھ اس وقت تھے اس سے کہیں زیادہ آج بھی ہیں، جس میں نوجوان نسل بھی شامل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ باتیں ڈسکس ہونی شروع ہوئی کہ یہ سسٹم فیئر نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ تو بعد میں جب سسٹم کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی اور ججز نے یہ اعتراف کرنے شروع کیے، لیکن اس سے کہیں پہلے جب یہ پروسیس
چل رہا تھا تو آپ اور ہم جیسے لوگوں نے بالکل سرے عام اتنی فورم پہ بیٹھ کے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ دس از اے جوک, دس از ناٹ اے پروسیس, صحیح. دیر از نو رول آف لا, دیر از نو ایویڈینس, دیر از نو کریڈیبلٹی, ساری نورا کشتی ہے, ایک مینیج قسم کا پروسیس ہے. اور عوام کو اس بات کا یقین اس وقت ہوا جب سسٹم کے اندر سے اس طرح کی آوازیں آئی کہ جی یہ واقعہ ہے, ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی, تو پھر ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمدردیوں میں اضافہ ہو. جی ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب کو ایک ولن بنانے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان تمام میڈیا مالکان سے اگر آپ آج پوچھیں گے کہ جی آپ نے جو ہزاروں کی شکل میں آپ نے پروگرامز کیے نواز شریف کے خلاف, آپ نے جو ٹکر چلائے, آپ نے کہا یہ غدار ہے, قوم کا پیسہ لوٹ کے کھا گیا ہے, اور ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب وہ تو یہ کہیں گے جتنے بھی تمام میڈیا مالکان ہیں کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کی طرف اسلام اور ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, ان کا جو بھی فیصلہ آیا ہم نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا. ٹھیک ہے. آپ کسی فوجی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم بھی جو ہے عدالتوں کی طرف دیکھ رہے تھے, جو بھی فیصلہ ہمارے کورٹس نے کیا ہم بھی اسی کی طرف جو ہے دیکھ رہے تھے. تو پھر کسی نہ کسی کا تو احتساب ہونا چاہیے, اور فیصلہ کرنے والے جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے وہ غلط فیصلے کیے, کیا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے آج؟ دیکھیں جی یہ دو لوگ ہیں, اس میں ایک کا ذکر آپ نے کیا جو صحافی لوگ ہیں جن کو باقاعدہ اسائنمنٹ دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیریکٹر ایسیسینیشن کی, جس میں باقاعدہ میٹنگیں بلا کے جو ٹاپ ملٹری جگہیں ہیں, ہوا ان کے جی ایچ کیو ہو یا کوئی حال ہو یا جو ایسی جگہیں جہاں وہ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں, تو وہ تقریباً 10 سے زیادہ صحافی جو ہیں وہ پبلکلی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا تعلق نیشنل ڈیفنس اور اس ملک کی بقا کے ساتھ ہے, اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نواز شریف کی کیریکٹر جو ایسیسینیشن ہے وہ شروع کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عمران خان ہے اس کو آپ پروجیکٹ کریں. اب اس کے لیے جنہوں نے نہیں مانا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کر کے نکال دیا گیا, یا ان کے جاب ختم ہو گئے یا ان کی جو اسائنمنٹس تھی چینج ہو گئی. لیکن جو ہے وہ اکثریت نے مانا, اور اس کے بعد اکثریت نے یہ تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اس لیے اس معاملے میں کہ ان کو اب کیا سزا دیں گے, میں پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے چونکہ رول آف لا کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا, لیکن لیگلی سپیکنگ ان کو کسی قسم کی سزا اس طرح کے کیس میں دینا جو ہے وہ بنتی نہیں ہے, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں. وہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کے نزدیک کچھ نہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کچھ نہیں, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں. اس لیے ان کو کوئی ادھر بولا کہ تو اگر کوئی حکم دے تو وہ ان کی سیر آنکھوں پہ ہوتا ہے, اور اس ملاقات کو وہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے روز قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بنفس نفیس مل کے تو ہدایات لے کے آئے ہوئے, ان کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے, اور ان کا قلم ایسے چلتا ہے یا زبان جیسے تلوار چلتی ہے, اور یہ ہم نے 20 دفعہ دیکھ لیا. تو اس لیے ان کو کیا سزا, ان کی اپنی سزا یہی ہے, جو اگر وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں ضمیر نام کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایک ہوتا ہے ضمیر جس کو آپ عوامی ضمیر کہتے ہیں, وہ ہر سوسائٹی کے اندر اس کی بہت بڑی قوت ہوتی ہے, اور اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ ایسے کاموں سے اجتناب برتتے ہیں. یہ ویسٹرن دنیا جس کو وہ جو ہے وہ کفر کا گڑھ کہتے ہیں, اس میں سب سے بڑی قوت جو ہے وہ ضمیر کی طاقت ہے. ضمیر کی طاقت سے لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. پاکستان میں ضمیر فروشی کوئی بری چیز سمجھی نہیں جاتی. اپنی جو ہے آپ وفاداریاں تبدیل کرنا گویا کچھ بات ہی نہیں ہے, بیان تبدیل کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے, یو ٹرن لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ دین و ایمان کی بات جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ جو داجی جس چیز کی داجیاں بکھیری جاتی ہیں وہ دین و ایمان ہے, کوئی ہے ہی نہیں.
کوئی سلسلہ ہی نہیں، تو ان کو اب سزا کیا دیں گے؟ سزا تو یہ بنتی تھی کہ یہ چیزیں باہر آنے کے بعد یہ سارے جوکر جو ہے استعفے دے کے صحافت سے یا اپنی اپنی پوزیشن سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تو معافیاں مانگ کے تو چلے جاتے کہ جی ہم سے جو ناقابل تلافی قسم کا جرم ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں کام سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ سوٹ چینج کر کے بیٹھ گئے، منہ دوسری طرف ہو گیا، رخ دوسری طرف ہو گیا، زبان وہی چل رہی ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے عوام کا کوئی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو سرے سے کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی روزی کو لات مارے۔ یہ بات ہو گئی صحافی کی۔ جوڈیشری جو ہے، جوڈیشری کو اب کیا کر سکتے ہیں جب جوڈیشری کوئی کام اپنی مرضی سے کرتی ہی نہیں؟ جوڈیشری کو پاکستان میں صرف ایک قوت ہے جو کچھ کر سکتی ہے، اور وہ ہے پاکستان ملٹری لیڈرشپ۔ تو وہ جب کچھ کرنے کے بجائے اس سے کام کروا رہی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیا؟ جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی جو ہے سول سروس اور پاکستان کے پالیٹیشنز کی ایک پورا جو ہے کلاس وہ شامل ہے، خواہ وہ اقتدار میں ہوں، باہر ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں یا باہر بیٹھے ہوں۔ تو یہ سب مل کے تو جو ہے وہ جوڈیشری کو جب کہتے ہیں ایک کام کریں تو پھر ان کو اسی کام کی سزا کون دے گا؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، اور جس ملک میں جوڈیشری کا جو رول ہے اسی کے اوپر ہی اگر سوال اٹھائے جائیں کہ بھائی یہ فیصلے کس طرح سے کرتے ہیں، راتوں رات کسی شخص کو اس کی زندگی جو ہے بکھیر کے چھوڑ دیتے ہیں اور راتوں رات وہ بری بھی ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا گیا جب سے پاکستان بنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جو جیل میں ہیں عمران خان، ان کا کیا بنتا ہے، ان کے اوپر کس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں، کیسے ان کے اوپر فیصلے لیے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ جی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی آگے چل کے 5-7 سالوں میں ہم دیکھیں، کوئی اس میں بھی حیرانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ آن ریکارڈ ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ بہرحال آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی بشانی صاحب۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔